everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Summer Podcast. Today we have Dr. Nabih Ali Khan. आज इनसे जानेंगे कि क्या वजह है जब हम में से कोई किसी के घर जाता है, या अक्सर आपने सुना होगा कि फ़लाँ के घर जाकर कुछ अच्छा महसूस नहीं हुआ, तबीयत अजीब सी हो गई, एनर्जी डाउन हो गई, या मूड जो था वो इतना अच्छा था एकदम से स्लो हो गए, डाउन हो गए, या मूड ऑफ हो गया, पता नहीं क्या था वहाँ पे ऐसा. तो आखिर उस घर में क्या एनर्जी थी, या अक्सर हम ऐसा भी सोचते हैं कि इतने स्ट्रेस थे, उधर जाते ही मूड खुशगवार हो गया, सब कुछ भूल गए, मज़ा आ गया. तो आखिर ये कौन सी एनर्जीज़ होती हैं जो कहीं पर हमें अच्छी मिलती हैं तो कहीं पर हमें बहुत बुरी मिलती हैं? तो चलिए आगे जानते हैं डॉक्टर नबिया से. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का करम, आप सुनाइए. थैंक यू, मैं भी ठीक हूँ. ये बताएं, कुछ जगह आपको डिस्टर्ब कर देती हैं, ये गुड एनर्जीज़ और बैड एनर्जीज़ क्या घरों में भी होती हैं? जी बिल्कुल, और इसका इम्पैक्ट जो है वो शख्सियत पर होता है. ये एनर्जीज़ जो हैं वो दो तरह की होती हैं, एक नेगेटिव एनर्जी होती है और एक इवल एनर्जी होती है. दोनों तरह की एनर्जीज़ जो हैं वो आपके घर पर ही होती हैं, यानी घर से ही होती हैं. अक्सर जगहों पर जाके जहाँ आपका दिल घबराना शुरू कर दे, आप वहाँ पर ज़्यादा देर बैठना ना चाहें, या वहाँ के लोगों से मिलकर आपको ज़्यादा खुशी महसूस ना हो, तो आप ये समझ जाएं कि यहाँ पर कोई इवल एनर्जी जो है वो मौजूद है, जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, जो आपको बैठने नहीं दे रही. अगर आपके ऑरा में जो है वो आपकी स्पिरिचुअल पावर जो है वो हाई होगी, तो आप ऑफ कोर्स ऐसी जगह पे जाके जहाँ पे इवल एनर्जी होगी वहाँ पर पुरसकून नहीं होंगे, आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि आपकी जो स्पिरिचुअल पावर्स होती हैं वो आपको बता रही होती हैं कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव है, यहाँ पे कुछ ऐसे साउंड्स होते हैं, एनर्जी साउंड्स होते हैं कैसे? जो आपको अट्रैक्ट करते हैं या आपको सुनाई देते हैं, या आपके दिल की धड़कन जो है वो ऐसी जगहों पर जाकर तेज़ हो जाती है. अगर किसी ऐसी जगह पर किसी के घर में आप जाएँ जहाँ पर आप थोड़ा खौफ महसूस करते हैं, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, हाथ ठंडे हो जाते हैं, तो आप समझें कि आपके इर्द गिर्द जो है वो इवल एनर्जीज़ मौजूद हैं जो आप पर फोकस किए हुए हैं. क्योंकि जैसे ही इंसान स्पिरिचुअलिटी में आता है या उसकी स्पिरिचुअल पावर्स जो हैं वो हाई होती हैं, उसे बैड एनर्जीज़, इवल एनर्जीज़ जो हैं वो फील होना शुरू हो जाती हैं. उसे समझ आ जाती है कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी ताकत मौजूद है जो उसका ताक़ुब कर रही है, या उसके ऊपर जो है वो इसका इफ़ेक्ट हो रहा है. अगर आप किसी भी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म की स्मेल महसूस होती है, इन्वायरमेंट में आपको मट्टी या गर्द की जो है वो स्मेल आती है, और आप इर्द गिर्द के माहौल को देखते हैं कि हर चीज़ साफ़ सुथरी पड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको एक गर्द की स्मेल जो है वो इरिटेट कर रही है, या फिर खाना पकाने की कुछ ख़ास किस्म की स्मेल, ऑयल जलने की अगर आपको उस घर से महसूस होती है, या फिर किसी किस्म के प्लांट की कोई ऐसी खुशबू जो आपको इरिटेट कर रही है, या फिर कभी कभार ऐसी जो है वो बुरी किस्म की स्मेल्स होती हैं जो आपको इरिटेट कर रही होती हैं. अच्छा, ये देखें, ये अरोमाज़ हैं जो आपकी सेंसेस को, ये सेंसर्स जो होते हैं ना आपके अंदर लगे हुए, वो फ़ौरन से फ़ील करते हैं इस चीज़ को कि ये अरोमास जो होते हैं आप उसको फ़ील करते हैं. अब अरोमा थेरेपी भी बाकायदा तौर पे इंट्रोड्यूस हो चुकी है, और पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान से बाहर भी इंटरनेशनल लेवल पे भी इसको देखा जाता है. कुछ अरोमा जो हैं, अरोमा की खुशबुएँ होती हैं जिनका फोकस होता है इन बैड एनर्जीज़ को रिमूव करने के लिए. ये इफेक्टिव होती हैं? इनमें कितनी हकीकत है? बिकॉज आई वांट टू ऐड बिफोर आप बताएं कुछ और भी, कि अक्सर इंडियन कल्चर में भी देखा गया है कि वो बहुत से टोटके बताते हैं, टिप्स बताते हैं कि आप अपने घर से नेगेटिव एनर्जीज़ को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं. कुछ मसालों के ज़रिए, या पिंक सॉल्ट या इलायची का इस्तेमाल. जी, तो क्या ये वाकई इफ़ेक्टिव है? इसमें कितनी हकीकत है? देखें, घर में 4-5 चीज़ों का होना आपके घर में सुकून का होना ज़ाहिर करता है. एक गुड एनर्जी जो है वो आपको उस घर से फ़ील होती है. जिस घर में कलौंजी होगी, जिस घर में जैतून का तेल होगा, जिस घर में वाफर मकदार में खजूरें होंगी, जिस घर में दूध की फरावानी होगी, यानी वहाँ दूध वाफर मकदार में जो है वो आता होगा, शहद लोग इस्तेमाल करते होंगे, यानी उनकी डाइट जो है उसमें ये तमाम तर चीज़ें मौजूद होंगी, और नमक जिस घर से ख़त्म नहीं होता. ये ऐसी जो है वो 4-5 चीज़ें हैं कि अगर ये जिस घर में वाफर मकदार में पाई जाती हैं, वहाँ से आपको गुड एनर्जीज़ जो हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो रिसीव होती हैं. अच्छा, इंडियन अगर आप जो है वो जैसे आप बात कर रही हैं कि इंडियन थीम में जो है वो इस चीज़ को बड़ा देखा जाता है कि ये बैड एनर्जीज़ होती हैं, इवल एनर्जीज़ होती हैं, इनको रिमूव करने के लिए लीमू का इस्तेमाल किया जाता है, पोटाश एलम भी है, हाँ एग्जैक्टली, कलौंजी का इस्तेमाल किया जाता है, फिर जो है ज़ाफ़रान का इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म की खुशबू का इस्तेमाल किया जाता है, संदल का इस्तेमाल किया जाता है. देखिए, इससे बैड एनर्जीज़ जो है ना, कुछ ये जो इवल एनर्जीज़ होती हैं ना, ये कुछ खुशबुओं से इरिटेट होती हैं जिसमें नमक की खुशबू है. ये जो आप पिंक सॉल्ट की लैंप की बात कर रही है ना,
یہ ایک ایسی خوشبو ہوتی ہے جو ایول انرجیز کو ڈسٹرب رکھتی ہے. اگر آپ کے کمرے میں کوئی آپ کو بیڈ انرجی فیل ہوتی ہے, کوئی اسمیل فیل ہوتی ہے, یا کوئی آپ کو جو ہے وہ ڈر لگتا ہے, خوف محسوس ہوتا ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں, تو ایک تو وہاں نماز کا اہتمام کریں. آپ وہاں پر جو ہے وہ اپنی اسپرچویلٹی کو لازمی بڑھائیں اس کمرے میں جو ہے وہ رہتے ہوئے, اور وہاں پہ مرر مت لگائیں. بیڈ روم میں آپ کے مرر نہیں ہونا چاہیے, شیشہ نہیں ہونا چاہیے. آپ بہت سارے لوگ کہیں گے کہ یہ میں نے کیا بات کر دی, کیونکہ بیڈ روم میں شیشہ نہ ہو تو لڑکیاں تو تیار ہی نہیں ہو سکتی ہیں. آپ اپنے واش روم کی سائڈ پر یا ایک کارنر سائڈ پہ جہاں پر آپ ڈریسنگ آپ کی ہونی چاہیے, جہاں پر آپ ڈریس تبدیل کرتے ہیں, یا ایک ڈریسنگ روم ہونا چاہیے الگ سے جہاں آپ کے مررز ہونے چاہیے. اچھا, وہ مرر روم الگ ہونا چاہیے, لیکن وہ آپ کے بیڈ روم میں نہیں ہونا چاہیے مرر. اور خاص طور پہ بیڈ کے بالکل سامنے جو لوگ مرر لگاتے ہیں, ایسے نہ کریں. اس طرح سے آپ کی جو بیڈ انرجیز ہیں وہ آپ کو فوراً سے کنوے ہوتی ہیں. ہر انسان کے ساتھ ایک ہمزاد ہوتا ہے, اس کا اپنی ایک جو ہے وہ سیکنڈ پاور ہوتی ہے, ایک سیکنڈ پرسنالٹی ہوتی ہے. جب آپ اپنا عکس جو ہے وہ شیشے میں بہت دیر تک دیکھتے ہیں, سوتے جاگتے یا بیڈ پر بیٹھ کے کھانا کھانے سے بھی بیڈ انرجیز آتی ہیں. ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے, اس سے رسک میں کمی ہوتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو نہیں کرنی. اگر آپ کو کہیں سے خوشی محسوس ہو رہی ہے, کسی کے گھر آپ جاتے ہیں, تو سمجھ لیں کہ وہاں پہ نماز بھی پڑھی جاتی ہے, وہاں پر مطلب اپنے مذہب کے مطابق جو ہے وہ باقاعدہ دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے, اور ساتھ میں جو ہے وہ وہاں پر لوگوں کو کھانا کھلانے میں وافر مقدار میں چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں. آپ کو وہیں سے خوشبو آئے گی اور وہیں سے اچھا محسوس ہوگا. لیکن بیڈ انرجی کہاں سے آئے گی؟ جہاں لوگوں کے گھر میں جالے جڑے رہتے ہیں, مٹی اور گرد سے جو ہے وہ آپ کا فرنیچر جو ہے وہ بھرا پڑا رہتا ہے. آپ نیچے سے تو صفائی کر لیتے ہیں, لیکن اوپر سے ڈسٹ صاف نہیں کرتے ہیں. آپ بچوں کے جو پیمپرز ہیں, جو پیڈز ہیں, وہ کئی دن جو ہے وہ آپ کے ڈسٹ بین میں پڑے رہتے ہیں. فوراً کوشش کریں کہ یہ چیزیں آپ کے گھر کے اندر آپ کے واش روم میں موجود نہیں ہونی چاہیے, ورنہ یہ جو نیگیٹو انرجیز ہیں یہ آپ کے گھر کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں. اس کے علاوہ واش روم میں اپنے کپڑے لٹکا دیتے ہیں لوگ, کپڑے چینج کرتے ہیں, آپ کے ٹاولز جو ہیں وہ لٹکے ہوتے ہیں واش روم میں. ایسا نہ کریں. باقاعدہ کوئی ایک الماری بنائیں وہاں پر. اگر آپ کی جو ہے وہ کوئی کبرڈ موجود ہے واش روم میں یا اس کے باہر موجود ہے, تو وہاں پر آپ اپنے جو ہے وہ ٹاول یا اپنے کپڑے رکھیں. اور کبھی بھی میلے کپڑے جو ہے وہ مشین میں بھی, جس طرح لوگ جو ہے وہ کئی دن تک پڑے رہتے ہیں, اس سے بھی بیڈ انرجیز جو ہیں وہ آپ کے گھر پر اثر انداز ہوتی ہیں. آپ کو اچھا فیل نہیں ہوتا, آپ ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں, آپ کو سٹریس ہونا, دل گھبرانا شروع ہوتا ہے. یہ وہاں رہنے والے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. جی بالکل. اکثر لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کیوں اس طرح کا فیل کر رہے ہیں. جی بالکل. گھر میں کچھ ایسی کوتاہیاں ہوتی ہے جو وہ کر رہے ہوتے ہیں اور کنٹینیوس ایک پروسیس چل رہا ہوتا ہے, ان کو عادتیں ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو یعنی کہ یہ جو تمام آپ بتا رہی ہیں یہ ہیبٹس چینج کرنے والی ہیبٹس ہیں. یہ چینج کرنے والی ہیبٹس ہیں. اس سے انسان کی اپنی پرسنالٹی بھی گرو ہوتی ہے. دیکھیے, اگر آپ ایک اچھی سوچ رکھنے والے شخص ہیں تو پھر آپ اپنے گھر کو بھی صاف ستھرا رکھیں گے. صفائی نصف ایمان ہے, تو جب آپ نے نصف ایمان ہی کمپلیٹ نہیں کیا تو پھر آپ کے پاس پازیٹیو انرجیز جو ہے وہ کیسے آئیں گی؟ تو یہ سب سے بڑی بات کہ آپ اپنے گھر کو کلین رکھیں, نیٹ اینڈ کلین رکھیں. دوسرے, وہاں پر دعا کا اہتمام لازمی کریں. تیسرے, وہاں سے آپ کے ہاتھ سے جو ہے وہ غریبوں کو کھانا یا جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ضرور جاتے رہنی چاہیے. آپ کے گھر میں جو ہے اگر کھانے کی فراوانی نہیں ہے تو لونگ, نمک اور شہد گھر سے ختم نہ ہونے دیں. یہ تینوں چیزیں بڑی آسانی کے ساتھ ہر گھر میں جو ہے وہ موجود ہونی چاہیے. اور نمک جب بھی آپ کے گھر میں ختم ہونے لگے اسے جو ہے وہ مزید جو ہے وہ آپ فوری طور پر اور لے آئیں. یعنی کافی پیکٹس جو ہے وہ لا کے اپنے پاس رکھا کریں, کیونکہ جو آپ کی بیڈ انرجیز ہیں یا ایول انرجیز ہیں وہ نمک کی خوشبو سے بھاگتی ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. تو یہ بتائیے کہ یہ تمام چیزیں کچن میں ہی موجود ہوں یا اکثر سنا ہے کہ روم میں بھی آپ ایک ان کو مکس کر کے ریپ کر دیں اور پھر ان کو کسی کارنر پہ سائڈ پہ رکھ دیں, پلو کے نیچے رکھ دیں. کیا اس میں بھی کوئی حقیقت ہے یا ان کا کوئی طریقہ ہے؟ میں تھوڑا سا اس سے جو ہے وہ اوائڈ کرتی ہوں کہ نمک کو کسی پڑیا میں بند کر کے, کپڑے میں بند کر کے رکھ دیں. یہ سب اسمیل کے لیے ہی ہوتا ہے. آپ اس کے لیے اسپیشل جو ہے وہ دھونی بھی دے سکتے ہیں نا. آپ جو مختلف ہود کی دھونی ہو سکتی ہے, سندل کی ہو سکتی ہے, سندل کی لکڑی کی, آپ اس کے جو ہے وہ اور مزید جو ہے جس طرح دھونی دی جاتی ہے گھر میں بیڈ انرجیز کو دور کرنے کے لیے, یا اکثر لوگ مچھروں کی وجہ سے بھی ایسا کرتے ہیں. تو پھر یہ چیزیں دیکھیں, جس گھر میں مچھر پیدا ہوتا ہے نا وہاں بھی بیڈ انرجیز ہوتی ہیں. وہاں پر آپ صفائی کا صحیح انتظام جو ہے وہ نہیں اہتمام نہیں کرتے ہیں. آپ کو اپنے گھر کی ہر چیز کی حفاظت خود سے کرنی ہے. آپ کے کچن میں کوڑا زیادہ دیر تک پڑا نہیں رہنا چاہیے. آپ کے گھر میں کوڑا زیادہ دیر تک پڑا نہیں رہنا چاہیے. ایون لوگ گھر کے باہر کوڑا پھینک دیتے ہیں, وہ ساری بیڈ انرجی آپ کے دروازے تک جو ہے وہ رک جاتی ہے. وہ سارا گند جو آپ نے اپنے گھر سے اکٹھا کیا ہے وہ جب آپ باہر رکھتے ہیں تو کوئی بھی جانور جب آتا ہے یا بلی یا کوئی کتا جو ہے سڑک پہ جا رہا ہے یا آپ کے گھر کے باہر سے, تو وہ جب کھول دیتے ہیں وہ شاپنگ بیگ بکھر جاتے ہیں. یہ ساری
بیڈ انرجیز کا باعث بنتی ہیں آپ کے پاؤں سے لگ کے. اور خاص طور پہ وہ جوتے جو آپ باہر پہن کے جاتے ہیں, کہ میں آپ کو بڑی پوائنٹ کی بات بتا رہی ہوں, بیڈ انرجیز کہاں سے آتی ہیں؟ آپ کے جوتوں کے ذریعے جس طریقے سے جراثیم آپ باہر سے لے کر آتے ہیں, ویسے ہی آپ بیڈ انرجیز بھی لے کے آتے ہیں. آپ جس جگہ پر جا رہے ہیں اس جگہ سے کن چیزوں کا گزر ہوا ہے, کون سی چیزیں گزری ہیں, کیا معاملات ہیں, کیونکہ انسانوں سے زیادہ تعداد جو ہے وہ جنات کی ہے. اور ہم اس پر اگر جنات کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے, تو اس کو ایز اے سائیکالوجسٹ تو شاید ہم جو ہے اس طرح سے کنسیڈر نہ کریں, لیکن کیونکہ ایز اے لائف کوچ میں مختلف اسپیکٹس پہ کام کرتی ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو اس حوالے سے بھی گائیڈ لائن دی جائے, تو اس وجہ سے میں یہ چاہتی ہوں کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ آپ جنات کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اس چیز کو پڑھیں کہ گھر سے باہر جو آپ جوتے استعمال کرتے ہیں ان کو گھر سے باہر ہی رکھیں. گھر سے باہر استعمال ہونے والے جوتے الگ اور گھر کے اندر استعمال ہونے والے جو جوتے ہیں آپ کے وہ الگ ہونے چاہیے. واش روم کے آپ کے شوز جو ہیں وہ الگ ہونے چاہیے. دیکھیں آپ ان چیزوں کا دھیان رکھیں گے تو آپ کے گھر میں صفائی ستھرائی رہے گی. اور جس جگہ آپ نماز پڑھتے ہیں وہاں تو بالکل آپ کو جوتے لے کے نہیں جانے چاہیے. ایک نماز روم آپ کا الگ سے ہونا چاہیے. گھر کا ماحول پرسکون تبھی ہوگا جب آپ گھر میں پرسکون ماحول کو ڈسپلے کریں گے. بیفور وی ریپ اپ دا سیشن یہ بھی ضرور بتاتے چلیے گا کہ اکثر سنا ہے کہ آپ کسی کے گھر جاتے ہیں یا کوئی مہمان آپ کے گھر آتا ہے تو آپ اس کے سامنے پانی کا گلاس رکھ دیں اور وہی پانی اس کو پلا دیں کہ وہ پانی بعد میں سنک میں پھینک دیں, تو اس سے اس کی جو نیگیٹو انرجیز ہے وہ ایبزارب ہو جاتی ہے. اس میں کتنی حقیقت ہے, یا یہ کوئی ٹوٹکا ہے یا نہیں؟ اچھا, یہ ٹوٹکا تو لوگوں نے بنا لیا ہے, لیکن ہم اس کو واٹر تھیراپی کہتے ہیں. جی, اور اس واٹر تھیراپی سے آپ کی جتنی بیڈ انرجیز ہوتی ہیں وہ اس واٹر کے اندر جو ہے وہ آبزرو ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے اس میں. اچھا, اس میں تھوڑا سا اس کو جو ہے جب ہم اس کی تھیراپی دیتے ہیں تو اس میں ہم لائٹ کا بھی استعمال کرتے ہیں. اس میں باقاعدہ طور پر ایک ٹارچ لائٹ یا آپ کے موبائل کی لائٹ جو ہے وہ اس کا ایک فوکس پوائنٹ بناتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ یہ آپ کو واٹر تھیراپی دی جاتی ہے, جس سے آپ کا اسٹریس اور ڈپریشن لیول جو ہے, جو آپ کی بیڈ انرجیز ہیں, جو بیڈ پاورز آپ کے اوپر افیکٹ ہو رہی ہیں, وہ ساری جو ہے وہ آبزرو کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے پانی میں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گھر پانی کے قریب ہوتے ہیں, سمندر سے ذرا کلوز ہوتے ہیں, وہاں کا نظارہ ہی اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ انسان وہاں رہتے ہوئے پرسکون محسوس کرتا ہے. اس کے دل کو ٹھنڈک ملتی رہتی ہے اور تازگی رہتی ہے چہرے پہ, جب تک آپ کسی سی سائڈ پر جو ہے وہ رہتے ہیں, آپ کا گھر اس سائڈ پر ہے. اچھا, ایسے گھروں میں جو ہے وہ بیڈ انرجیز کم ہوتی ہیں کیونکہ پانی میں بڑی طاقت ہے, پانی میں بڑی صلاحیت ہے. اور اگر آپ کے گھر میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ مچھلیاں رکھتے ہیں, فش رکھتے ہیں, اور وہاں پہ باقاعدہ پانی بھی ہے اگر آپ کے گھر میں جو ہے وہ, تو اس کو صاف ستھرا ہونا چاہیے, وہ میلا نہیں ہونا چاہیے, اس میں سے اسمیل نہیں آنی چاہیے, اس کو ڈیلی آپ کو صاف کرنا چاہیے. تو یہ آج کل کے دور میں یہ جو وائرسز ہو گئے ہیں, جس طرح سے ڈینگی وائرس پھیل گیا ہے کہ جی صاف پانی کا مچھر ہے, تو اس سے بھی لوگ ڈرتے ہیں, خوفزدہ ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے پلانٹس نہیں رکھ پاتے. پلانٹس اس میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. آپ کے انڈور پلانٹس ہوتے ہیں, وہ آپ منی پلانٹ یوز کریں, بہت بیسٹ پلانٹ ہے. آپ مہندی کا پودا یوز کریں, آپ اپنے گھر کے باہر مہندی کا پودا لگائیں. آپ کے گھر میں اتنی دولت آئے گی اور آپ اتنے پرسکون رہیں گے کہ آپ کی سوچ ہوگی, اور رات کو ایک بھینی بھینی خوشبو سے آپ کی جو سانسیں ہیں وہ ویسے ہی معطر ہوں گی اور دماغ بھی تھوڑا سا فریش رہے گا. دیکھیں, اچھی خوشبو ہمیشہ آپ کے دماغ کو معطر کرتی ہے. جب آپ نے کسی نے اچھا پرفیوم لگایا ہو, آپ کے پاس سے گزر جائے, تو آپ یکدم رک جاتے ہیں, ٹھہر جاتے ہیں, اور مڑ کے اس کو دیکھتے ضرور ہیں کہ بھئی اس نے اتنا اچھا پرفیوم لگایا. یا تو اس سے پوچھ لیتے ہیں, نہیں پوچھ پاتے تو کافی دیر تک وہ خوشبو آپ کی سانسوں میں اور آپ کے دماغ میں جو ہے وہ رچ بس جاتی ہے. یہ ہوتے ہیں اروماس, اور یہ ہوتی ہے اروما تھیراپی. اس لیے میں کہتی ہوں کہ لیونڈر اسپریز جو ہیں وہ اپنے کمرے میں لازمی رکھیں. اور یہ لیونڈر اسپرے جو ہے, ایک تو آپ کی نیند میں آپ کو بہت آسانی دیں گے, دوسرے آپ کی بیڈ انرجیز اور ایول انرجیز کو جو ہے وہ کور کرتے ہیں. اور خاص طور پہ سردیوں کے موسم میں آپ کے گھروں میں خاص قسم کی اسمیل ہوتی ہے, کیونکہ کھڑکیاں دروازے اس طرح سے نہیں کھولے جاتے آج کل, کیونکہ اسموک کا بھی سیزن ہے لاہور میں خاص طور پہ, ویسے پورے پاکستان میں ہی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی دن کے وقت لازمی طور پہ دروازے اور کھڑکیاں اپنے گھر کے کھولا کریں, اور اپنے گھر میں جالے لگنے بالکل مت دیا کریں. صفائی ستھرائی کا انتظام اور اہتمام خود خواتین کو چاہیے کہ وہ کریں, اور آپ کا واش روم صاف ہونا چاہیے. یہ بیڈ انرجی پیدا کرنے کی بڑی, اور کبھی بھی واش روم جو لوگ بھی جاتے ہیں پلیز دروازہ مت کھولا کریں, دروازہ اچھی طریقے سے بند ہونا چاہیے. بچوں کو بھی عادت ڈالیں, کیونکہ اکثر بچے دروازہ کھول کے واش روم استعمال کرتے ہیں, تو وہ آپ کے بیڈ روم میں جو ہے وہ بیڈ انرجیز جو ہیں وہ آ جاتی ہیں. تو ایسا نہ کریں. میرا خیال ہے کہ اگر ان چیزوں پہ فوکس کریں گے تو لائف کافی آسان ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ڈاکٹر نبیہ فار بینگ ہیئر اینڈ کاسٹنگ لائٹ on how we can avoid and get rid of negative energies. Stay tuned for another session. Till then, bye-bye.